अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू जैसा कि आपको मालूम है वो है 3 आमीन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। इसके बारे में बड़ी मारूफ हदीस है और बेशतर अहले इस्लाम जो हैं वो इसके बारे में जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 आमीन इरशाद फरमाए थे और उसकी वजह ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया कि जिब्रील अमीन आए थे और उन्होंने मुझे 3 दुआएं कहीं और मैंने तीनों पर आमीन कहा। इस रिवायत के उस रिवायत के अंदर ये भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर चढ़ते हुए आपने फरमाया, पहली सीढ़ी पर आपने कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। तो बाद में जब सहाबा किराम ने पूछा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिब्रील आए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम, और उन्होंने 3 दुआएं की थी और उन्होंने, बाद रिवायतों में ये भी है कि उन्होंने मुझे कहा कि आमीन कहो, कुल आमीन, तो मैंने कह दिया आमीन। तो ये 3 दुआएं कौन सी थी, उनकी क्या अहमियत है, हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है, और फिर उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या दर्स देना चाहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या समझाया है और उनको हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कैसे शामिल कर सकते हैं और उस वईद से कैसे बच सकते हैं जो वईद इन दुआओं के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा इन तीनों दुआओं के अंदर बाहमी क्या मुशाबहत है और आपस में हिकमत और फ़लसफ़े का इदराक क्या है कि इसमें क्या हिकमत है कि आपस में ये तीनों को एक जगह पे बयान किया गया और मुश्तरका वजह क्या है कि इन तीनों के बारे में, 3 बातों के बारे में इकट्ठी दुआ की गई। ये हैं वो सारे मौज़ूआत जो नाज़रीन किराम आज हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर ज़ेर बहस आएंगे अल्लाह की तौफीक से। तो सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो हदीस है ये सही इब्न हिब्बान के अंदर भी मौजूद है और अल्लामा तबरानी ने भी इसको अपनी अल मौजम अल कबीर के अंदर शामिल किया है। इसी तरह ये दुआ जो है इमाम बहकी ने भी ये हदीस रिवायत की है और इसी तरह ये मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है और दीगर किताबें जो हदीस की हैं उसके अंदर भी ये मौजूद है। और अगरचे ये सिहा सित्ता में मौजूद नहीं है लेकिन ये सही हदीस है और इसको तमाम तुरुक इसके सही हैं और इसके रिवायत करने वाले जो सहाबा किराम हैं वो भी 1 से ज़ायद, यानी इसको, इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रिवायत किया है। इसके अलावा इस हदीस को हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े मारूफ सहाबी हैं, उन्होंने भी इसको रिवायत किया है। और इसके अलावा इस हदीस को मालिक बिन अल हवैरस ने भी अपने वालिद और अपने दादा के ज़रिए से भी ये उन्होंने भी इसको रिवायत किया है। और इसी तरह हदीस के अल्फाज के अंदर भी थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन मफ़हूम सबका एक जैसा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीनों दुआएं जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कहा, वो तीनों दुआएं भी एक ही हैं। अलबत्ता बाज़ जगहों पे पहली और दूसरी दुआ की तरतीब का फ़र्क है। और ये हदीस क्या है, मैं सही इब्न हिब्बान के जो अल्फाज हैं वो आपके सामने रख देता हूँ ताकि उसके बाद हम इसके जो कंटेंट्स हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रिवायत है और मालिक बिन हवैरिस से भी, जैसे मैंने अर्ज़ किया। तो इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आप मिंबर पे चढ़े। मिंबर पे चूँकि आपने 3 सीढ़ियाँ बनवाई हुई थी, आपका जो मिंबर मुबारक था जिस पे आप बैठ के या खड़े होकर आप खुतबा देते थे, उस पर चढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सीढ़ियाँ चढ़ते थे। तो रावी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चले, राक़ी आतबतन, पहली सीढ़ी पर चढ़े तो आपने फ़क़ाल आमीन, आपने आमीन फरमाया। फिर आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, आतबतन उखरा, थुम्मा राक़ी आतबतन उखरा,
दूसरी सीढ़ी पर चढ़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने फिर फरमाया क़ाल आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी सुम्मा राक़िया अतबत सालिसा, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आपने फिर फरमाया आमीन। अब इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगरचे इस मालिक बिन हवैरिस की रिवायत में ये अल्फाज मौजूद नहीं है कि पूछा गया, लेकिन दूसरी रिवायात में ये बात मौजूद है कि आपसे पूछा गया कि ये आपने पहले इस तरह कभी नहीं किया, तो आप आज आपने ये 3 दफ़ा आमीन फरमाई है, इसका क्या मतलब है? तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने 3 दुआएं की हैं। सबसे पहली उन्होंने दुआ ये की है कि मन अदरक रमज़ान, जिसने रमज़ान पाया, फलम युगफर लहू, फिर उसने मगफिरत नहीं करवा सका, उसकी बख्शिश नहीं हुई, रमज़ान का महीना पाया और उसकी बख्शिश नहीं हुई, फ़अबअदहुल्लाह, उसको अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर देता है, यानी उसको दूर कर दिया अल्लाह ने हमेशा के लिए अपनी रहमत से। अल्लाह अकबर। फ़अबअदहुल्लाह, लफ्जी माना यही है कि अल्लाह ताला दूर कर देता है। किससे दूर करता है? रहमत से, और रहमत से दूरी जो है उसको लानत कहते हैं। गोया वो शख्स लानती हो जाता है जिस शख्स को रमज़ान मिला और वो अपनी मगफिरत नहीं करवा सका, अल्लाह से अपनी गुनाह नहीं बख्शवा सका और मगफिरत नहीं करवा सका। ये जो फ़अबअदहुल्लाह के अल्फाज हैं, तीनों दुआओं के साथ यही हैं कि उसके ऊपर लानत हो गई, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। तो यहाँ एक बात और भी मैं अर्ज करता चलूँ कि दीगर रिवायात में ये अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ भी हैं। मसलन एक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये बयान किए गए हैं कि आपने फरमाया राग़िम अनफ़ु अब्दिन, उस बंदे की नाक खाक आलूद हुई। और तीनों दुआओं के साथ राग़िम अनफ़ु अब्दिन, उस बंदे की नाक खाक आलूद हुई। पहली दुआ ये कि मन अदरक रमज़ान, जिसने रमज़ान पाया, फलम युगफर लहू, और उसकी मग़फ़िरत ना हो सकी, वो बख्शिश ना करवा सका। फ़अबअदहुल्लाह, एक जगह फरमाया कि वो उसके ऊपर लानत हो गई, अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर हो गया। और दूसरी जगह फरमाया शाक़ी अब्दुन, वो आदमी बड़ा ही बदबख्त हुआ। और तीसरी जगह फरमाया राग़िम अनफ़ु अब्दिन, उस आदमी की नाक खाक आलूद हुई। गोया ये तीनों जो कैटेगरीज हैं और तीनों जो डिग्रीज हैं, ये लानत की हैं, बदबख्ती की हैं और इंतहाई जिल्लत और रुसवाई की हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो पहली दुआ रमज़ान के बारे में फरमाई, दूसरी दुआ आपने फरमाई जिस पर, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाई, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। फरमाया मन अदरका वालिदैहि, जिसने अपने वालिदैन को पाया, औ अहदहुमा, या फिर उन दोनों में से किसी एक को पाया, फदखल अन्नार औ लम यदखुल जन्नह, या फिर वो जहन्नम में, अब जो जहन्नम में दाखिल हो गया, माँ बाप पाने के बावजूद, माँ बाप हासिल करने के बावजूद, माँ बाप होने के बावजूद वो अपनी जन्नत नहीं कमा सका और जहन्नम में दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर। फ़अबअदहुल्लाह, उस पर भी अल्लाह की लानत हुई। या दूसरी रिवायत के मुताबिक शाक़ी अब्दुन, वो आदमी बड़ा बदबख्त हुआ। या फिर तीसरी रिवायत के मुताबिक राग़िम अनफ़ु अब्दिन, उस आदमी की नाक खाक आलूद हुई, इंतहाई रुसवा हुआ कि वालिदैन भी उसको मिले और वो जन्नत नहीं कमा सका। और तीसरी दुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये फरमाई, जिस पर आमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। तीसरी दुआ जिब्रील ने ये की थी, मन ज़ुकिरता इंदहु, कि जिस शख्स के पास आप यानी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी जिक्र किया जाए, मन ज़ुकिरता इंदहु, जिसके पास आपका इसमें ग्रामी का जिक्र हो, फलम युसल्ली अलैक, फिर वो आपके ऊपर दरूद ना भेजे, आपके लिए रहमत की दुआ ना करे, तो फरमाया फ़अबअदहुल्लाह, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत हो जाती है, वो भी अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर। ये हैं वो 3 दुआएं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन। दुआ जिब्रील आमीन करें, जो फरिश्तों में से सबसे मुकर्रब फरिश्ता है, और दुआ पर आमीन कहने वाली हस्ती अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बुजुर्ग हस्ती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हो, तो उस दुआ के अंदर जो वईद बयान की गई है, उसकी हैसियत का और उसकी शिद्दत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये तो उन तीनों आमीन की हकीकत थी और हदीस के बारे में गुफ्तगू थी इब्तिदाई, कि ये वो हदीस के अंदर 3 दुआएं हैं और उसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं। इसमें से अब एक एक का जायज़ा ले लेते हैं और फिर आखिर पे ये देखेंगे कि इन तीनों के अंदर ये एक जो मुश्तरका हिकमत क्या है। तो सबसे पहली बात तो फरमाया मन अदरक रमज़ान, जिसको रमज़ान मिला, फलम युगफर लहू, और वो मगफिरत नहीं करवा सका। गोया ये कोई मगफिरत का खास पैकेज था, और मगफिरत का कोई ऐसा पैकेज है रमज़ान
کہ کوئی شخص اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو وہ اصل محروم وہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ جو رحمتوں والا ہے، جس نے اپنی رحمت جو ہے وہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، وہ رحمتوں والا بھی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، لعنت اس کے اوپر کر دیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی وعید ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ کا قانون عدل ہے جس کے تحت ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور ایک اللہ کا قانون رحمت ہے۔ قانون رحمت جو ہے وہ قانون عدل کو سپرسیڈ کرتا ہے، یعنی قانون عدل پہلے ہے، اور جو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے قانون عدل کی وجہ سے پکڑا جا رہا ہو، لیکن اللہ کی کا جو قانون رحمت ہے وہ اس کے اوپر قلم عفو پھیر دے، قانون رحمت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ بخشے جائیں اور وہ بخشا جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ قانون رحمت کے سپرسیڈ ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی کتب کتابا، اللہ نے ایک تحریر لکھوائی، قبل ان یخلق الخلق، ابھی اس نے پیدا بھی نہیں کیا تھا مخلوقات کو، مخلوقات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ گویا امتحان دینے والے جن سے امتحان لیا جا رہا ہے، جن سے مغفرت کی اور جن سے اس امتحان میں کامیابی کی امید رکھی جا رہی ہے، جن کو یہ خبر دی گئی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو امتحان دینے والے ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو اس رحمت عالم نے، اس اللہ کریم نے جو غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، اس نے پہلے ہی ایک تحریر لکھوائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی کتب کتابا، بخاری شریف کی حدیث ہے، قبل ان یخلق الخلق، مخلوق کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ایک تحریر لکھوائی، اور وہ تحریر کیا تھی؟ فرمایا اس کے اوپر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ تحریر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بھی اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے، فَهُوَ مَكْتُوبٌ عند اللہ فوق العرش، وہ آج بھی عرش کے اوپر اللہ کے عرش پر لکھی ہوئی ہے تحریر کو، اللہ نے وہاں پہ بورڈ لگایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، گویا کوئی قانون عدل کے تحت جو میرے غصے اور غضب کا شکار ہو جائے، اس کے اوپر بھی میری رحمت جو ہے وہ زیادہ حاوی ہے۔ اللہ رحمتوں والا ہے۔ اور پھر جہاں اللہ نے کیا یہ امتحان کا تعارف کروایا ہے سورہ ملک کی ابتدا میں، تو امتحان کا تعارف کروانے سے پہلے ممتحن کا تعارف کروا دیا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا ممتحن نے پہلے اپنا تعارف کروایا، پھر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کا کارخانہ بنایا تاکہ تمہارا امتحان کرے۔ تو امتحان سے پہلے بتا دیا کہ جو تمہارا ممتحن ہے وہ برکت والی ہستی ہے، اور برکت کا لفظ جس ہستی پر بولا جائے یا جس چیز پر بولا جائے تو اس میں دو معنی نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سراسر خیر ہے، اور ایک اس کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ خیر اور وہ رحمت ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، اس کے اندر کبھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ گویا اللہ اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے کہ میری رحمت، میری طرف سے بھلائیاں، میری طرف سے خیر، وہ کبھی رکتی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ ہمارا ممتحن ہے، اس نے امتحان لینے سے پہلے، قانون عدل بنانے سے پہلے، اس نے قانون رحمت کا اعلان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ رحمت والا قانون ہمیشہ، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں صلاحیتیں دے کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم سے امتحان لے دے کہ اس کی استطاعت کے مطابق امتحان ہے، نبی بھیج کے حجت تمام کر دی، صلاحیتیں دے دی، اب اگر اللہ سیدھا سیدھا امتحان کرے، سیدھی سیدھی گنتی کے ساتھ کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جس کے وزن نیکیوں کے بڑھ گئے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے نیکیوں کے وزن کم ہو گئے وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر سیدھا سیدھا حساب ہو تو یہ قانون عدل کے مطابق عین ٹھیک امتحان ہے، اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس قدر شاندار عدل کا قانون اللہ نے رائج کیا ہے اس پوری کائنات کے اندر، سبحان اللہ۔ لیکن قانون عدل کے تحت ہو سکتا ہے بہت سارے پکڑے جائیں۔ اب یہ جو نیکیوں کو بڑھانا ہے اور گناہوں کو کم کرنا ہے، یہ کس سے کم کرنا ہے؟ یہ جو من ثقلت
जो कुरान कहता है कि जिसके वजन भारी हो गए, किससे? इसका एक माना तो वही है जो आम फहम है, सब लोग समझते हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि बुराइयां कम हो गई, नेकियां बढ़ गई, या फिर बुराइयां जो हैं वो ज्यादा हो गई और नेकियां कम हो गई। ये इन दोनों का आपस में मुकाबला है, इनका कंपैरिजन है, ये भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा सही बात, ये एक और मफहूम इसका है जो ज्यादा सही बात महसूस होती है कुरान के इस हुक्म को देखते हुए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी की इस्तिताअत से ज्यादा उससे इम्तिहान नहीं लेता, उसको जिम्मेदार नहीं बनाता, उसको तकलीफ नहीं देता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक रखा है। तो हो सकता है कि इस्तिताअत के मुताबिक अल्लाह ने एक नेकियों का लेवल रखा हुआ है, एक नेकियों का मेयार रखा हुआ है कि इसको इतनी इस्तिताअत दी है और इसका नेकियों का मेयार इतना होना चाहिए, बुराइयों से बचने का मेयार इसका ये होना चाहिए। और अगर कोई शख्स उस मेयार के मुताबिक जो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उसके मुताबिक वो नेकियां करके लाएगा, उस बॉटम लाइन से ज्यादा होंगी, फम्मा मन थकुलत मवाजीनुहु, उससे बेहतर होंगी, तो फिर जन्नत में जाएगा, वगरना नहीं जाएगा। तो गोया इस्तिताअत कितनी है, मेरी इस्तिताअत आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी इस्तिताअत मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है। बल्कि मुझे तो यूं लगता है कि इस कायनात में अल्लाह ने जितने भी कायनात इंसानी में इंसान पैदा किए हैं, हो सकता है हर एक की इस्तिताअत दूसरे से मुख्तलिफ हो और किसी की एक शख्स की इस्तिताअत का मेयार दूसरे के बराबर ना हो। हर शख्स की सतह मुख्तलिफ है, लिहाजा हर शख्स का इम्तिहान भी मुख्तलिफ है। इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए इस मामले में, ये मुवाजना नहीं करना चाहिए कि वो तो ऐसा कर रहा है और मैं जितना मर्जी कर लूं, उसने सिर्फ इतनी सी नेकियां की हैं तो मैं भी इतना सा करके फारिग हो जाता हूं। नहीं, उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत के मुताबिक है। लिहाजा ये कहना कि मैं दूसरों को देखकर नेकी का मेयार कायम करूं, ये नहीं दुरुस्त। दुरुस्त बात यह है कि अल्लाह ने हर एक को इस्तिताअत दी है, उसके मुताबिक नेकी का मेयार कायम करना। लिहाजा उसने सीधा सीधा हिसाब लगा दिया, अब ये इम्तिहान तुम्हारा हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है, जो तुम जुबान से निकाल रहे हो उसका भी इम्तिहान है, कानों से जो सुन रहे हो उसका भी इम्तिहान है, आंखों से जो देख रहे हो उसका भी इम्तिहान है, हाथों से जो पकड़ रहे हो उसका भी इम्तिहान है। पूरी सलाहियतें जो अल्लाह ने दी हैं, जितने मौके हैं, हर लम्हे ये इम्तिहान हो रहा है। और या हम जन्नत के करीब हो रहे हैं या हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, यह है उस इम्तिहान की कैफियत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान अपने जुबान से ऐसा कलिमा निकालता है जो अल्लाह की नाराजगी का कलिमा होता है और इंसान को परवाह भी नहीं होती कि मैंने क्या कहा है। और हालांकि अल्लाह करीम तो वो फरिश्ते बिठाए हुए हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, लिखने वाला तो फौरन लिख लेता है, जुबान से कोई लफ्ज निकला तो वो अल्लाह की नाराजगी का कलमा होता है। अल्लाह उस एक कलमे की वजह से इसको जहन्नमी लिख देता है। अल्लाह अकबर। और बाज़ औक़ात इंसान अपनी जुबान से ऐसा अच्छा कलमा निकालता है जो अल्लाह की खुशनुदी का कलमा होता है, इंसान को याद भी नहीं होता, इसको परवाह भी नहीं होती कि मैंने क्या कहा, लेकिन अल्लाह उस एक कलमे की वजह से इसको जन्नती लिख देता है। यूं गोया हर लम्हा जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कितना हसास और कितना मुश्किल इम्तिहान है जिसमें इंसान फंसा हुआ है। फिर इसका इम्तिहान और ज्यादा मुश्किल हो गया कि इसके साथ दो दुश्मन लग गए। एक तो वो इब्लीस और उसका लश्कर खारजी दुश्मन है, उसने अजल से अल्लाह ताला को चैलेंज कर दिया था। उसने कहा था कि मैं तो इनको लाक़ुअदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरे सीधे रास्ते के दरमियान में बैठ जाऊंगा, इनको सीधे रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा था लाअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। उसने चैलेंज किया था तुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कभी मैं इनके सामने से आऊंगा, कभी मैं पीछे से आऊंगा, कभी दाएं से आऊंगा, कभी बाएं से आऊंगा, सीधे रास्ते पर जाने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। कुरान कहता है वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, शैतान तो चाहता है कि वो लोगों को दूर की गुमराही में फेंक दे। और ये हमारा अदुब्बुम मुबीन जो खुला दुश्मन है, एक दुश्मनी वो कर रहा है और ताकतवर इतना है कि नजर भी नहीं आता और हमारे दिल में घुस जाता है। युवस्विसु फी सुदूरिन नास। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तो इंसान के अंदर यूं घुस जाता है कि इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम, इस तरह से इंसान के अंदर घुस के वो घूमता फिरता है जिस तरह से खून गर्दिश करता है, इस तरह इंसान के अंदर घुस के गर्दिश करता है। इतना ये तगड़ा दुश्मन जो लगा हुआ है कि इसको जन्नत की तरफ नहीं जाने देना, इसको नेकियां बढ़ाने नहीं देनी, इसके गुनाह बढ़ाने हैं, वो हर वक्त लगा है। इम्तिहान इंसान का और ज्यादा मुश्किल हो गया। अल्लाह। फिर एक दुश्मन अंदर बैठा, वो है इंसान का नफ्स। फरमाया व इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू,
ہر نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت ہو جائے پھر بچ سکتا ہے، وگرنہ نفس بھی برائی کی طرف لے جانے والا، ابلیس بھی برائی کی طرف لے جانے والا، بلکہ یہ ارد گرد جو پھیلی ہوئی ساری دنیا ہے، فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ جو دنیا خوبصورت بنا کے ہم نے رکھی ہے، سارا ماحول، یہ بھی ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ اب پتہ چلے گا کون ادھر جاتا ہے اور کون ہماری طرف آتا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ناظرین کرام وہ امتحان کی کیفیت کہ انسان قانون عدل کے تحت اتنے مشکل امتحان میں پھنسا ہے، چونکہ اللہ نے، ممتحن نے تبارک الذی کا تعارف پہلے کروایا، اور اس نے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی مشکل میں وہ قانون عدل کے سپرد کر کے اس کو چھوڑ دے، وہ رحمتوں والا ہے، اس نے اس کے پر رحمت کی، اور اس نے رحمت کا پہلا سٹیپ یہ ہوا کہ اس نے کہا اچھا تیرا امتحان مشکل ہے، جا میں ایسا کرتا ہوں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی کیا کرے گا نا تو میں 10 لکھ لیا کروں گا، اللہ اکبر، تاکہ تیرا اکاؤنٹ بیلنس پورا ہو جائے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ پھر اگر کوئی برائی کرے گا تو پھر میں ایک ہی لکھا کروں گا، وہ کوئی اور اس میں اور نہیں کوئی مسئلہ، اللہ اکبر۔ ایک نیکی کی 10 لکھی گئی، ایک برائی کی 1 لکھی گئی، اللہ، 1 اور 10 کی ریشو ہے، اب تو اپنا اکاؤنٹ بیلنس پورا کر لو۔ یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اس کے قانون رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے پہلے ہی گنتی ہی 1 اور 10 کی کر دی کہ چلیں اب تو اپنا اکاؤنٹ بیلنس پورا کر لو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ہم عبدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اذا ہم عبدی، جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے بحسنۃ، نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو ایک نیکی اسی وقت لکھ لیا کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ وقت بعد بھی ارادہ ہی ترک کر دے، اللہ اکبر۔ ہم سے زیادہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمارے اوپر رحمتیں کر رہا ہے، ہم سے زیادہ خیر خواہ ہمارا رب ہے، تو کہتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کرے، فَاكْتُبُوهُ لَهُ بِحَسَنَةٍ، اس کو ایک نیکی اسی وقت لکھ دو، اور اگر یہ نیکی کر لے تو ان عَمِلَ بِهَا، اگر وہ نیکی کر لیتا ہے اور پھر اس کو 10 لکھ دو، اور پھر فرمایا کہ اگر یہ گناہ کا ارادہ کرے، اذا ہم عبدی بسیئۃ، جب گناہ کا ارادہ کرے، فلا تکتبوها، کچھ نہ لکھا کرو، سبحان اللہ۔ وَإِنْ عَمِلَ بِهَا، اور اگر اس نے اس کا کر دیا تو پھر فَاكْتُبُوا لَهُ وَاحِدَةً، پھر ایک گناہ لکھنا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنْ تَرَكَهَا، اگر یہ ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو پھر بھی ایک نیکی اس کی لکھ دو، اللہ اکبر، کس نے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ تو اتنے خوبصورت ہیں، فرمایا او لم یعمل بہا، گناہ کا ارادہ ترک کیا، یا پھر گناہ کا ارادہ خود سے ترک نہیں کیا، کر نہیں سکا، گناہ ارادہ تھا، گناہ کر نہیں سکا، پھر بھی اس کو ایک نیکی لکھ دو، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے ناظرین کرام کس قدر رحمت ہے اللہ کی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے، اس نے اتنا انتظام کیا، پھر بھی انسان اپنا اکاؤنٹ بیلنس پورا نہیں کر سکا، تو پھر اللہ کی رحمت، اگر اللہ یہ پیکج 10، 1 اور 10 کی ریشو والا نہ بھی دیتا، اگر نیکی کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دینے والا پیکج نہ بھی دیتا تو بھی امتحان مکمل تھا، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ پیکج دے۔ پھر اس نے اس پیکج پر بھی، جب انسان اپنا نیکی کا بیلنس پورا نہیں کر سکا، نیکیاں نہیں بڑھا سکا، تو پھر اللہ نے رمضان جیسا اتنا بڑا ریلیف پیکج دے دیا کہ اب تو گنتی کے پیمانے بھی بدل جائیں گے، ثواب کے پیمانے بھی بدل جائیں گے، اور رمضان کے اندر آ کے وہ جو 2 دشمن ہیں ان کا بندوبست بھی کر دیا، جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ شروع رمضان سے لے کر اب تک احادیث کی، اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی ہی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومرضت الجن، بڑے بڑے سرکش جنوں کو اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ وفتحت ابواب الجنہ ولم یغلق منہا باب، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ولم یفتح منہا باب، ایک بھی دروازہ نہیں کھلا رکھا جاتا۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں جنت کے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے،
یہ وہ خارجی دشمن ہے جو ہمیں نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا تھا، جو ہمارے امتحان کو مشکل بنائے ہوئے تھا، اس کو جکڑ لیا۔ ایک اندر دشمن ہے نفس داخلی، اس کے لیے انتظام یہ کیا کہ ماحول جنتی بنا دیا، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل دیے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خوشبو نکلتی ہے اور وہ ساری فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ وہ انسان جو برے سے برا انسان بھی ہے، اس کا بھی رمضان میں دل کرتا ہے مسجد جانے کو، اس کا دل کرتا ہے نیکیاں کرنے کو۔ یہ ماحول گویا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ اب گویا دونوں دشمنوں کا انتظام کر کے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، وہ ینادی منادن، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے متلاشی اب تو آجا، اب تو ماحول سازگار ہو گیا۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ اور فرمایا اس ماحول میں پھر ہر رات وہ منادی ہوتی ہے، یا باغی شر اقصر، برائی کے متلاشی اب تو باز آ جا، وَلِلَّهِ عُتَقَاء مِنَ النَّارِ، ہر رات جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، پہلی رات سے شروع ہو کر رمضان کی آخری رات تک یہ معاملہ چلتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی کے پروانے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ہر وقت منادی جاری ہوتی ہے، دشمن پکڑے جکڑے رہتے ہیں، اور انسان کو نیکیوں کو ماحول سازگار میسر رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اب اس میں اجر اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اب اگر تم صرف اتنا، اس کی میں تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف آپ اس کو ہی دیکھ لیجئے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے راتوں کو قیام کر لیا، اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف۔ ومن صام رمضان، جس نے روزے رکھ لیے ایمان و احتساب، اسی وجہ سے، اسی نیت سے، ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور جو لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، جس نے رات کو کھڑا رہا، قیام اللیل کر لیا، ایمان و احتسابا، دل میں بات وہی ہونی چاہیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک رات سے بھی اس کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایمان ہے اور احتساب ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، اور اپنی پوری جزیات جتنی ایمان کی ہیں، ایمان مرکب ہے، سب کے اوپر ایمان ہو، آخرت کے اوپر ایمان ہو، اور احتساب، جو اہل علم ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو احتساب حساب سے ہے، یعنی اپنا اکاؤنٹ بیلنس پورا کرنے کی نیت سے، اس نیت سے، اس فکر میں کھڑا ہو کہ اللہ میری نیکیاں کم ہو رہی ہیں، اللہ میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، تو میرے اوپر رحمت کر، میری نیکیاں زیادہ کر دے، میرے گناہ بخش دے۔ اس فکر میں ایمان و احتساباً وہ کھڑا ہوا ہے تو بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس نے روزہ اس نیت سے رکھا ہے، روزہ فرض ہے، رات کو قیام نفل ہے، لیکن نیت اگر وہی ہے تو ثواب ایک جیسا ہے۔ روزے سے بھی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف، رمضان کے روزے جس نے اس نیت سے رکھ لیے، اسی نیت سے راتوں کو قیام کر لیا، گزشتہ زندگی گناہ معاف۔ اسی نیت سے اگر اس نے ایک صرف لیلۃ القدر کو، جو 5 طاق راتیں آخری عشرے کی، ان میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے، 5 طاق راتیں، گویا کتنی پوری زندگی میں 5 راتیں، اگر وہ قیام کر لیا، ساری زندگی کی گناہ معاف۔ اتنا بڑا ریلیف پیکیج۔ اس لیے فرمایا کہ جو اتنے بڑے ریلیف پیکیج اور اللہ کی رحمتوں کے اتنے بڑے ریلیف پیکیج کو بھی اگر اویل نہیں کر سکا، من ادرک رمضان، اتنا بڑا پیکیج، یہ تو اگر پوری زندگی میں انسان کو ایک دفعہ بھی مل جاتا تو کافی تھا، لیکن پوری زندگی میں کیا، ہر سال آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ پوری زندگی میں ایک پیکیج بھی آ جاتا تو کافی تھا۔ اللہ کی رحمت کا انتہا، اللہ کی رحمت کی انتہا تھی، لیکن اس صورت میں اللہ کی رحمت رک جاتی، اس کی حد آ جاتی، کیونکہ اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ ہر سال آتا رہتا ہے۔ اسی لیے یہ جو لیلۃ القدر جو کہتے ہیں خیر من الف شہر، اور لوگ حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں، 84 سال بنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ حساب تو سالوں کا تب لگائیں اگر اللہ نے یہ کہا ہو کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اس نے تو کہا ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ پتہ نہیں کتنی بہتر ہے۔ کیوں؟ اگر 1000 مہینے ہو تو اس کا مطلب ہو اللہ کی رحمت کی حد آ گئی۔ اس کی رحمت کی چونکہ حد کوئی نہیں ہے، وہ ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس قدر اللہ کی رحمت سے بھی جو محروم رہا، اللہ اکبر، ابعدہ اللہ، پھر تو اللہ کو حق پہنچتا ہے نا، اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کے اوپر لعنت کر دے، اور وہ بدبخت ہے، وہ شقی عبد،
یا رغم عنف عبد، اس کی ناک خاک آلود ہوئی، وہ اصل رسوا آدمی وہ ہوا جس کو رمضان ملا اور اس نے یہ اتنے بڑے ریلیف پیکج سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرہا، جو اس رمضان کی بھلائیوں سے بھی محروم رہا، فقد حرم، اصل محروم وہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اسی طرح جو دوسری دعا جو جبریل علیہ السلام نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی، وہ دعا ہے من ادرک ابویہ، جس نے اپنے والدین کو پایا، ہوا احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا، اللہ اکبر، اس نے بھی جنت نہیں کمائی۔ گویا جس طرح ریلیف پیکج، جس طرح جنت کا ٹکٹ رمضان ہے، اسی طرح سے جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ والدین کی موجودگی ہے۔ جو شخص والدین کی خدمت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ وبالوالدین احسانا، قرآن بار بار کہتا ہے وبالوالدین احسان۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک روایت میں آیا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی، دونوں کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ گویا ان کو راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ، سب سے بہترین دروازہ جو جنت کا ہے وہ تو والد ہے۔ بس کسی کا دل کرے تو اس کی حفاظت کر لے، فحافظ او ضیع، چاہے تو اس کی حفاظت کر لو اور چاہے اس کو ضائع کر لو۔ یعنی جنت اللہ نے دے دی ہے، جس کو والدین مل گئے ہیں گویا وہ جنت مل گئی ہے، جنت کا ٹکٹ ہے والدین، اور خاص طور پہ اگر یہ بڑھاپے میں مل جائیں، سبحان اللہ۔ اور یہ تینوں دعاؤں کے اندر جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ مشترکہ حکمت کیا ہے، میں ساتھ ہی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ مشترکہ حکمت یہی ہے کہ جس طرح کا پیکج رمضان ہے اسی طرح کا پیکج، یعنی پوری زندگی کے گناہ معاف کروا کے جنت میں جانے کا ایک پیکج ہے، اسی طرح کا ایک بڑا پیکج والدین کی خدمت ہے، جس کو والدین خاص طور پہ بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں یا تندرستی کی حالت میں بھی ملے، من ادرک والدیہ، جس کو بھی والدین ملے یا ان میں سے کوئی ایک بھی مل جائے، ماں ہو باپ ہو، ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں کما سکا، پھر جہنم میں چلا گیا۔ جنت کا ٹکٹ اس کے گھر میں تھا اور پھر اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہم جنت ڈھونڈتے پھرتے ہیں باہر جا کے چیریٹیز کی خدمت کر کے، باہر جا کے جہاد کر کے، فلاں کر کے۔ اندازہ کیجئے گھر کے اندر جنت پڑی ہوئی ہے اور انسان ڈھونڈتے پھرتے ہیں باہر۔ ایک صحابی پوچھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عمل اللہ کو پسند کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، سب سے افضل عمل ہے نماز صحیح وقت پر پڑھنا۔ پھر وہ صحابی پوچھتا ہے ثم ماذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، اللہ اکبر، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ وہ پوچھتا ہے ثم ماذا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد ہے درجے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ گویا ہم جو نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے ساری دنیا کے نیک کام کرتے ہیں، گھر میں والدین اگر پڑے ہوئے، اگر ان کی ہم نے خدمت نہیں کی، یہ ہے اصل وہ محرومی، یہ ہے وہ اصل لعنت کی بات، ابعدہ اللہ، اصل بدبختی کی بات، شقی عبد، اور اصل رسوائی اور ناک خاک آلود ہونے کی بات کہ راغم عنف عبد، کہ من ادرک ابویہ، گھر میں والدین پڑے ہوئے ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت ہی نہیں کما رہا۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکا بابان، تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، اور گھر جا کے ان کے ساتھ ان کی خدمت کر، وہاں جہاد کر، وہاں نیکی ہے ساری، وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ، جنت کا ٹکٹ ہے والدین جن کو ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابایع، میں بیعت کرتا ہوں، یا بایعت، میں نے بیعت کی، علی الجہاد والہجرہ، میں جہاد اور ہجرت پر بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، اس لیے ابتغی
اجرن من اللہ، میں اللہ سے اجر تلاش کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے اجر کی تلاش میں ہوں. ابتغی اجر من اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. کس پر؟ جہاد اور ہجرت. اندازہ کیجئے جہاد اور ہجرت اتنے بڑے یہ دونوں عمل ہیں کہ جہاد تو کیا ہی شہادت کی وجہ سے جاتا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو شہادت سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے جنت کی طرف. تو وہ کہتا ہے میں، اور ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور وہ ہجرت اور جہاد پر بیعت کر رہا ہے، گویا اپنا تن من دھن قربان کرنے کی بات کر رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. عرض کیا ہاں والدین تو زندہ ہیں. فرمایا جا گھر جا تو، بلکہ آپ نے فرمایا تبتغی اجر من اللہ، تیرے والدین زندہ ہیں اور تو اجر ڈھونڈنے کے لیے باہر پھرتا ہے. گھر جا فصاحبہما، جا کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر، والدین کے ساتھ، وہاں اجر ہے سارا پڑا ہوا. تو باہر اجر تلاش کرتا پھرتا ہے جہاد اور ہجرت کے اندر. یہ ہے وہ وجہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام فرما رہے ہیں من ادرک ابویہ، جبریل نے کہا کہ والدین ملے ہوئے ہوں، او احدہما، یا ایک ہی ملا ہوا ہو، اور پھر بھی وہ جنت نہیں کما سکا اور جہنم میں چلا گیا. اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے رمضان جیسی محرومی، اسی طرح کی محرومی وہ ہے کہ کوئی شخص اس رب کی رحمت کے اس اظہار کا اندازہ ہی نہ کر سکے. جس طرح رب کی رحمت کا اظہار رمضان ہے اور انسان اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو لعنتی ہو جاتا ہے، اسی طرح رب کی رحمت کا اظہار والدین کی موجودگی ہے، اور اس سے کوئی شخص فائدہ نہ اٹھائے تو بندہ لعنتی ہو جاتا ہے. اس پر آمین فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے آیا ہوں کہ آپ سے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری ماں ہے گھر میں؟ عرض کیا ہاں ہے. فرمایا جا کے اس کے ساتھ چمٹ جا، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے، تو کدھر پھرتا، تو کدھر اجر ڈھونڈتا پھرتا ہے، جنت تو وہاں ہے. اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے جہاد کی بات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا کے والدین کے ساتھ کی خدمت کر، ان کے قدموں میں بیٹھ جا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، والدین کے قدموں کے نیچے ہے، ان کے خدمت میں ہے. ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، اذنبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہی نہیں کہ تیرا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، یقیناً کوئی گناہ کبیرہ ہی کر بیٹھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ پھر فرمایا نہیں، والدہ زندہ ہے. الک امک، کہ تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں، وہ تو فوت ہو گئی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ فوت ہو گئی ہے، الک خالہ، کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا ہاں خالہ تو ہے. فرمایا فبر رہا، تو جا کے اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، اس سے تیرا گناہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ گویا جس طرح کا ریلیف پیکج رمضان ہے، اسی طرح کا ریلیف پیکج والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. اور والدین اگر نہیں ہیں تو والد کے بعد چچا ہے، اور اگر ماں نہیں ہے تو ماں کے بعد خالہ ہے. اس میں ناظرین کرام ایک شخص آیا تھا، یعنی یہ جو لوگ جن کے والدین گھر میں موجود ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے والدین میسر کیے ہیں، زندگی میں مل گئے، ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں. اللہ کی رحمتوں کا اظہار ہو رہا ہے، جنت کا ٹکٹ گھر میں موجود ہے، آپ ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں. نہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی آمین بہت بڑی وعید ہے. ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین تو فوت ہو گئے. ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس جنت کے ٹکٹ سے محروم ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین فوت ہو گئے کہ میں اس کے بعد بھی والدین سے احسان یا حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل کر سکتا ہوں. دیکھیں والدین کے ساتھ، میں اس حدیث کو بعد میں مکمل کرتا ہوں، دیکھیں والدین کے ساتھ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بڑے گلے ہوتے ہیں کہ والدین میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، والدین یہ کرتے ہیں. دیکھیں والدین کو اللہ نے لامحدود حق دیا ہے، وہ جو مرضی کریں وہ کر سکتے ہیں.
اولاد کے پاس لاجک دلیل دے کے والدین کے ساتھ کسی بھی طرح کی آرگومنٹ کرنے کا یا کسی بھی طرح جھگڑا کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے سرے سے. اللہ نے والدین کو اتنا بڑا درجہ دیا. وہ ایک صحابی آیا تھا نا, اس نے آ کے کہا کہ میرے والد صاحب میرے سے حصہ مانگتے ہیں میرے مال میں سے, حالانکہ میرے اپنے بیوی بچے ہیں, میں اپنا کماتا ہوں, میرے اپنے بیوی بچے ہیں, میرا مال اس میں, میرے والد صاحب, میرا باپ, وہ حصہ مانگتا ہے اس میں سے. اب اس کا خیال ہوگا کہ اس نے کہا میرے بچے بھی ہیں, کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ مقرر کر دیں گے کہ چلے اتنے % اپنے والد کو دے دیا کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. آپ نے فرمایا تو والد کا حصہ پوچھتا ہے کہ میرے مال میں سے کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک, تو بھی اور تیرا مال بھی سارا کچھ تیرے باپ کی ملکیت ہے. یعنی اس کے ساتھ تو حصے داری کرتا ہے, اس کے ساتھ تو ریشو پوچھنے کے لیے آیا. بلکہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد اقدس کی دوسری قرات یہ ہے کہ انت و مالک لابیک, تو بھی اور تیرا جو کچھ بھی ہے, تیرا جسم بھی, تیری اولاد بھی, تیرا مال بھی, سب کچھ تیرے والد کا ہے. اللہ کو لا محدود حق دیا ہے اللہ نے. لہٰذا والدین کی خدمت کر کے, ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے, ان کی اطاعت کر کے, ان کا حکم مان کے جنت کما لیجئے. وگرنہ اکبر الکبائر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دنیا میں کبیرہ گناہ سوئی بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں الاشراک باللہ والحقوق الوالدین, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وحقوق الوالدین, اور والدین کی نافرمانی کرنا. حقوق صرف نافرمانی نہیں ہوتی, بدسلوکی بھی ہوتی ہے. جو والدین کے ساتھ ترش رویے کے ساتھ, تلخ رویے کے ساتھ اس نے یعنی سلوک کرتے ہیں, وہ جو قرآن کہتا ہے نا ولا تقل لہما اف, اف بھی نہیں کہنا, یعنی ذرا سا فیس جیسچر بھی نہیں دینا جس کے اندر بیزاری ہو. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین فوت ہو گئے ہیں, کیا میں اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں, وہ نیکی, وہ جنت کما سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں, والدین اگر تیرے قبر میں بھی چلے گئے ہیں تو بھی تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کام بتائے کہ 5 کام کر لو, اس میں 2 تو دعائیں ہیں اور 3 اور کام. فرمایا یہ کر لو تو والدین کے ساتھ حسن سلوک تیرا جاری رہے گا, گویا تو وہ جو جنت میں جانے کا ریلیف پیکج ہے اس کو تو اویل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے ان کی وفات کے بعد بھی. ایک بات آپ نے فرمائی, اس کے لیے دعا کیا کریں, والدین کے لیے دعا کیا کریں. دوسری بات آپ نے فرمائی دعائے مغفرت کیا کریں, یعنی دعائے مغفرت سے اسپیسیفکلی فرمایا, اور ویسے دعا کرتے رہے, اللہ ان کے درجات بلند کرے, اللہ ان کو آسانیاں فرما, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرما, اللہ ان کے درجات روز روز بلند کرتا جا. یعنی جتنی بھی دعائیں ان کے لیے اچھائی کی ہو سکتی ہیں وہ کرتے جائیں, اور اسی طرح ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے جائیں. اور وہ جو عمومی دعائیں ہیں, آپ کو اردو پنجابی میں دعائیں جتنی مرضی کر لیں, جو مسنون دعائیں آتی ہیں وہ کر لیں, اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو قرآن نے بتائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے اللہ, اے میرے رب, ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھے, جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پالتے ہوئے انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا. اللہ اکبر. بہرحال دعائیں مغفرت, اللہ ان کو بخشے, اللہ مغفر لہما رب ارحمہما, اللہ مغفر لہم, جس طرح بھی دعا زبان پہ آئے, چاہے وہ اردو میں, پنجابی میں کر لیں, جس طرح مرضی کر لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے. یہ 2 کام ہو گئے. تیسری بات آپ نے فرمایا کہ والدین نے اگر کوئی معاہدہ کیا ہے, اگر کوئی انہوں نے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے, یا کوئی بات چیت کی ہوئی ہے, کوئی رشتے کی معاملہ ہے, کوئی اور بات ہے جو انہوں نے کمٹمنٹ اپنی زندگی میں کوئی کی ہو, تو اس کو پورا کرو. یہ والدین کے ساتھ نیکی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک. تیسری بات فرمائی, چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ ان کا اگر والدین کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ اب آپ کا تعلق زیادہ, آپ کی ذاتی کوئی بہت زیادہ معاملات نہیں ہے, لیکن آپ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ وہ میرے والدین کے رشتہ دار ہیں, میری والدہ کے رشتہ دار ہیں, یہ میرے والد صاحب کے رشتہ دار ہیں, صرف اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, تو یہ بھی دراصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور 5ویں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ, یعنی دوستوں, رشتہ داروں کے علاوہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وہ والدین کے دوست جن کے ساتھ آپ کا کوئی اور ذاتی معاملہ نہیں ہے, صرف آپ اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کہ وہ والدین کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, چاہے ذاتی تعلقات آپ کے جتنے مرضی خراب ہوں, آپ ان کے ساتھ اچھا تعلق اس لیے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا پیش آتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں کہ والدین کے دوست ہیں. تو فرمایا کہ یہ بھی ان کے ساتھ نیکی ہے. یہ 5
اعمال کرنے سے فوت شدہ والدین کے ساتھ بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ گویا یہ جو جبریل امین کی ہوئی دوسری دعا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، یہ فوت شدہ والدین کے باوجود اس وعید سے بچنے کی کوشش جاری رکھنا، اس کا موقع اب بھی موجود ہے۔ تیسری دعا اور تیسری آمین وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے کوئی، فرمایا ومن ذکرت عندہ، جبریل امین نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام نامی کسی کے سامنے لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ پڑھے، فرمایا ابعدہ اللہ، اس کا اوپر بھی لعنت ہو جاتی ہے، وہ لعنتی ہو جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا آپ کا نام نامی سننے کے بعد۔ اللہ صلو صلاۃ ولم یصلی علیہ، یہ صلی یصلی جو ہے صلاۃ، یہ اگر اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا یا فرشتوں کے درمیان اللہ کا تذکرہ کرنا، اور اگر یہ اس کا صلاۃ کا لفظ فرشتوں یا انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا سورہ احزاب کے اندر کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کی ذات بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے رحمتوں کی دعا کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی محفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کیا کرو اور ان کے لیے ان کو سلام بھیجا کرو، درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے اوپر کیسے بھیجنا ہے، وہ جو تشہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم ہر نماز میں، ہر اتحیات میں، ہر تشہد میں ہم آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، تو درود کا طریقہ بھی بتا دیجئے کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو وہ مختصر درود ہے جو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے اوپر درود اس طرح پڑھا کرو، اور آپ نے وہ درود سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ خود پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود، لہٰذا اور بھی مسنون درود کے الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، ان میں سے کوئی بھی کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ خود بناوٹی درود بنائیں، خود الفاظ بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ، ان الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا یہ لازم ہے۔ یعنی ایک تو وہ فضیلتیں ہیں نا کہ جو پڑھے گا اس کو بڑی رحمتیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے من صلی علیہ مرتن، جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ، اور ایک حدیث میں آیا کہ جس نے میرے اوپر ایک دفعہ رحمت کی دعا کی، ایک دفعہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 دفعہ صبح میرے اوپر درود بھیجے اور 10 دفعہ شام مغرب کی نماز کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجے، فرمایا ادرکت ہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ فضیلتیں اپنی جگہ، اور بھی بہت ساری درود کی فضیلتوں کی احادیث ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں سنتا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر درود نہیں پڑھتا، فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مناسبت کیا ہے پہلی اور دوسری دعا کے ساتھ؟ اس کی مناسبت بھی وہی ہے کہ جس طرح رمضان اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، جس طرح والدین اللہ کی رحمت کا اظہار ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اللہ کا احسان ہے اور رحمت کا اظہار ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو امتی بن گیا، جو جڑ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ظاہر ہے ان رحمتوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے
جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اندازہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور رسالت کا اندازہ ہو، اور پھر وہ بطور امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ جڑنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی اتنا ہی بڑا ریلیف پیکیج ہے جس طرح سے پہلا رمضان ریلیف پیکیج ہے، جس طرح والدین کی موجودگی ریلیف پیکیج ہے، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ ہے، اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا، نیت سے طے کر کے دل سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک بات کی مخالفت نہیں کروں گا، ہر بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کروں گا، یہ جڑ جانا یہ بھی اسی طرح کا ریلیف پیکیج ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس قدر سویپنگ سٹیٹمنٹ، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں، الا من ابا، جو خود انکار کر دے، یعنی جنت میں جانے سے انکار کر دے یا امتی ہونے سے انکار کر دے، اس لیے کہ امتی ہے تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی پوچھتے ہیں من یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے یا امتی ہونے سے انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میرا حکم مانا، میری اطاعت کی، میری اتباع کی۔ فرمایا من اطاعنی، جس نے میرا حکم مانا، فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ومن عصانی، جس نے میرا حکم نہیں مانا، چاہے وہ میری شان میں کتابیں لکھتا پھرے، قصیدے پڑھتا رہے، میرا حکم نہیں مانتا، من عصانی، میری نافرمانی کی، فرمایا فقد ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی اس طرح جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر لمحہ اور ہر پوری زندگی کے ہر پہلو میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں، اور جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا بھی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ بطور امتی جڑنے کی وجہ سے ہماری جنت پکی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح اظہار کرتے تھے کہ ہمارے دل و جان ہر چیز آپ پر قربان۔ کیوں؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امتی ہونے سے جنت پکی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری دعا میں والدین کی خدمت کرنے سے جنت پکی ہوتی ہے، اور رمضان کو اویل کر لینے سے اور اس سے مغفرت کروا لینے سے جنت پکی ہوتی ہے۔ یہ تینوں میں مشترکہ حکمت ہے، تینوں اللہ کی رحمت کا اظہار ہیں، اور اللہ کی رحمت کے اظہار کو اویل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کما حق ہو ان سے استفادہ کریں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان تینوں قسم کی آمین کی وعید سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب امتیوں کو سچا امتی بنائے، والدین کا خدمتگار بنائے، اور رمضان سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی چند لمحے، ایک دو راتیں باقی ہیں، ہم کوشش کریں کہ اب تک اگر کوتاہی ہو گئی تو اب دوڑ لگا دیں، باقی دو تین راتوں میں اپنے گزشتہ جو رمضان کی باقی راتوں میں اور باقی دنوں میں کوتاہی ہو گئی، اب اللہ سے معاف کروا لیں، اور اللہ اس رمضان کے ذریعے سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ والدین موجود ہیں تو اس کے ذریعے سے مغفرت کروا لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور امتی جڑ کے اپنی مغفرت کا سامان کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔